जी सर, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था और आपका कल वाला प्रोग्राम भी देखा था जो चिनार के हवाले से था। हम्म। तो सर मेरे कुछ उसमें ये है कि आपने तो मतलब इल्ज़ाम ईरान पे डाल दिया है, तो इस वजह से मेरा थोड़ा वो मेरी कोई हमदर्दी नहीं है ईरान के साथ, लेकिन जो आपने मतलब मुकम्मल तौर पर तो उनको खामनी साहब ने मर्द आपके 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 हिमायत में 40 साल से आप लोग ज़बह हो रहे हैं, कोई बयान दिया आज तक? कहता आपने ईरान पे इल्जाम लगा दी। बयान उसका दिखाए नहीं मुझे। वो तो उसने कोई वो मैं बयान नहीं दिया? कह रहा मैं रईसी साहब नहीं के लिए आपने आप लोग अपने आप को थका दी। मैं तो कुछ और अल्फाज कहने, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया पाकिस्तान वालों ने? रईसी को आपने अल्लाह का वली बना दिया, ठीक है ना। एक शिमर को आपने अल्लाह का वली बना दिया, उसके लिए सारी वही पूरी दुनिया में नाराबाजी, वही जो ईरान ने आप लोगों को सिखाया। उसने आप परचनार के लिए कही, वो ईरान का सदर था। उसके फलस्तीन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ उसके कितने बयान है। वो रोजाना सुबह से शाम तक उसकी नहीं हर जुमले में फलस्तीन का लफ्ज होता था। और परचनार, पाकिस्तान, कराची, कोयटा, शिया मरे इतने साल। खामनी या रईसी ने आप लोगों के लिए क्या बयान दिए? कोई दिया? कुछ नहीं किया मैं उन लोगों उसका ने? मुझे अमल में कुछ मुझसे किया? कुछ भी नहीं, वो तो मैं भी अमल में कहता कुछ किया? हूँ, मैं भी यही हाँ, फिर कहता आपने इल्जाम मैं भी ईरान यही पे लगा दी। कहता हूँ। चलें भैया। नहीं ओ भाई, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपका राहबर, आपका लीडर, आपका इमाम मेरा आपको रहबर नहीं है वो, मेरा कहाँ से आपको रहबर हो ज़बह गया। होते हुए देख रहा है। लेकिन उसकी हमदर्दी है फलस्तीनी नासिबी के साथ। और कसूरवार कौन है? अल्लाह यारी। सुभान अल्लाह। अब नहीं सर, वो मेरा बोलो, कोई रहबर नहीं है, वो मेरा ऑन कहाँ डज से ही। रहे, मेरा रहबर इमाम मेहदी है, मेरा वो कोई रहबर चलो, नहीं है, जिसको मैं नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ उनका अमली मैदान में ये जवाद नकवी हो गया, ये खामनेई साहब हो गए, इनके अमली मैदान में सब जीरो है, इनका अमली मैदान में कोई काम नहीं है। बस सिर्फ मैं ये कह रहा बातों था में भी कि जीरो जो है ना, और बात में भी जीरो है। ये शियों के हक में कुछ बोलते भी नहीं है ना। शियों के हक में कुछ बोलते हैं ये लोग? बिल्कुल बिल्कुल किसी काम की नहीं है। मैं ये सिर्फ नहीं है कि ये अमल में जीरो है, ये बात करने में भी जीरो है। ये जो बात भी करते हैं ना, हमारे जरर में कहते हैं। ये बोले। सही है। मैं भी यही कह रहा हूँ, ये किसी काम के नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो तकफीरी हैं ये काफी मतलब पुराने टाइम से मैंने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी देखी थी। तो ये जो तकफीर करते हैं ये तकरीबन 1800 से ये शुरू है इनके, ये मैं नहीं पाकिस्तान कहता में कि पहले नहीं बड़े था, देखें तकफीर था, लेकिन इनको हुकूमती सरपरस्ती नहीं थी, इनको इंटरनेशनल सरपरस्ती नहीं थी। अर्ज यह है, देखें अगर एक शख्स वो मदरसे में बैठ के तकफीर करता है, उसके मतलब 4-5 आदमी उसके सुनते हैं, ठीक है ना, उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो अमली असर है बहुत महदूद है। लेकिन एक दफा है कि उसके लिए पैसे आते हैं बाहर से, वो लैंड क्रूजर खरीदता है, वो मदरसे खरीदते हैं, वो हजारों की तादाद में तालिब इल्म लाते हैं, फिर असलहा खरीदता है, फिर फौज उसकी अपनी मिलिशिया बना लेता है ना। उसके लिए पैसों की जरूरत होती है। मौलवी के पास है भाई, मौलवी को वो खुद शादी करे, उसके पास पैसे नहीं होती, उसको खैरात लेना पड़ता है। आप जमात उमरिया उलमा को तो जानते हैं ना, वो जब बकरा ईद होता है, बकरा ईद से पहले पहुंच जाते हैं, नहीं आते। ईद के दिन सारे लोग ईद मना रहे होते हैं, ये जो है काल जमा करने के चक्कर में होते हैं, नहीं होते, होते नहीं होते भाई। अब इनके पास पैसे कहां से आ गए कि ये लोग इतनी बड़ी बड़ी तंजीमें बना रहे हैं? अब भाई जंग करना आसान चीज नहीं है, जंग में बहुत खर्चा होता है। आप हुकूमत पाकिस्तान से पूछे ना, जो 1965 की जंग हुई है, कि पाकिस्तान एक जंग की वजह से 20 साल पीछे पसमानदा हो गई है। 1971 की जंग हो गई है, उसमें पाकिस्तान को ऐसा लगा कि 10 साल में उसकी तरक्की रुक गई है, 20 साल तरक्की रुक गई है, ठीक है ना। एक जंग में जितने रिसोर्सेज लगते हैं, वो आपको कई 100 ये जितने आपके तंजीम में नौजवान हैं, उनको आपने खाना खिलाना है, उनको आपने तनख्वाह देना है, उनको आपने कपड़े खरीदना है, उनमें से कोई बीमार हो जाए आपने हॉस्पिटल उसको भेजना है, ठीक है ना। उसके पास उसके अलावा भी भाई उनको उनके तालीम के लिए, उनके तरबियत के लिए असलहा वगैरह जो आपने देना, ये बहुत खर्चा होता है। आप कभी एक बॉडीगार्ड आप एक दिन के लिए रखो, वो देखो उसका खर्चा कितना है एक दिन के लिए, आप कोशिश करो ना। अब ये लोग, हर मौलवी उसके पास 1000, 1500, 2000 आदमी फौजी है, ठीक है ना, उससे ज्यादा है, गाड़ियां हैं। लेकिन हाँ, ये खर्चा कहां से आता है? ओ भाई तुम कहते हो तकफीरी पहले से थे। तकफीरी मैं कहता हूं तकफीरी पहले से थे, मैं नहीं कहता तकफीर अभी शुरू है। तकफीरियों को जो पार्टनरशिप मिली है, सरपरस्ती मिली है, फंडिंग मिली है, कि इनको, हाँ, शियों को आलमी ताकतों ने यह फैसला किया, और खुद हुकूमत पाकिस्तान ने भी, कि भाई ये शियों का तबीयत साफ करने के लिए हमारे लिए बेहतरीन हथियार है। भाई इनको कुछ फंड्स दे दो, शियों को बिल्कुल, ये शियों की तबीयत साफ करेंगे, शियों को इनकलाब का दर्स सिखाएंगे कि शिया कभी फिर पाकिस्तान में कभी हिजबुल्लाह नहीं बना सकेंगे, ठीक है ना। तो ये जो सरपरस्ती मिली है ना, हाँ, ये ईरान की वजह से मिली। वह शिया उमरी मौली की इज्जत ही क्या है? ये जो है इनको कोई, ये इनका काम यही है कि बकरा ईद में सब लोग ईद मना रहे होते हैं, ये चमड़े के पीछे लगे हुए थे कि चौड़ा दे दो भाई।
وہ تو اوورآل پاکستان کی بات اگر آپ کا صحیح ہے، لیکن میں جو ہمارے جو پڑا چنار ہے اور گئی ہے یہاں پہ پارا چنار میں بھی دیکھو، انقلاب ایران سے پہلے جو جنگ ہوتا تھا قبائلی ہوتے تھے، قبائل اور قبائل کا جنگ ہوتا ہے. اب جو ہے نا، ہاں اب فوج سرپرستی کرتی تھی. اب مجھے بتاؤ، فوج سرپرستی، فوج اسلحہ دیتی تھی ایوب کے زمانے میں یا خان کے زمانے میں فوج سرپرستی کرتی تھی، ہاں، یا سعودی عرب آ کے پیسے دیتا تھا کہ تمہیں مارو شیعوں کو. نہیں، وہ مختصر، میرا جو اندازہ یہی ہے کہ وہ مختصر محدود چیزیں ہیں نا. میں نہیں کہتا کہ پارا چنار کی جو لڑائی ابھی شروع ہوئی ہے انقلاب کے بعد، نہیں، یہ انقلاب سے پہلے انگریزوں کے زمانے تک ادھر بھی جائے نا تو یہ قبائل کے درمیان اختلافات تھے، ٹھیک ہے نا، شیعہ قبیلہ اور اس کے، لیکن یہ اس طرح تو نہیں تھا بھائی. یہ باری اسلحہ کہاں سے آتے ہیں بھائی؟ یہ توپ خانے ان کے پاس کہاں سے آتے ہیں اس طرح؟ اور پھر اس طرح کا تعصب کہ پھر صرف پارا چنار تو نہیں، کوئٹہ بھی تو ہے نا، کراچی بھی تو ہے، اسماعیل خان بھی تو ہے، اور بھائی سب جگہ ہے، ہر جگہ ہے. میں اس کا نہیں کہہ رہا ایران قصوروار نہیں ہے، ایران بے گناہ. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مطلب مکمل طور پر میں نہیں کچھ حد یہ تک تو ظاہر سی بات ہے سی آئی اے، امریکہ، برطانیہ، سعودی عرب، یہ لوگ پاگل ہو گئے ہیں، ایسے شیعوں کو مارنا چاہتے ہیں بلا وجہ، بلا وجہ. یہ بلا وجہ اتنے پیسے ڈالتے ہیں پاکستان میں کہ شیعوں کے قتل کے لیے، ٹھیک ہے نا. لیکن سچ وہ طالبان جو تحریک طالبان تھی سر، یہ اس کے فاؤنڈنگ جو ہوتے ہیں نا وہ امریکہ تھی، پاکستان تھی، تو وہ تحریک طالبان میں جو اس کے نمائندے تھے نا، جو اس میں بندے تھے، جو اس کے رکن تھے تحریک طالبان کے، وہ سارے اسی پاٹا، یہ پارا چنار کے ارد گرد کے علاقے جہاں پہ یہ سنی وغیرہ رہتے، اور گرے ہو گیا، وزیرستان ہو گیا، مطلب مختلف علاقوں سے جتنے بھی عمری ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے تھے. تو اس وجہ سے وہ تحریک طالبان دیکھو، تحریک طالبان دیکھو، ایران کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں. ایران طالبان کی فنڈنگ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. ایران طالبان کی فنڈنگ کرتا تھا بہت، امریکہ کے جانے سے پہلے بہت پیسے دیتا تھا ایران. اور ان کے مشہد وغیرہ میں ان کے انکوارٹر تھے، مزاحدان میں ان کے ٹریننگ سینٹرز تھے، اور یہ سب لوگوں کو پتا. ابھی تک تعلقات اچھے ہیں، لیکن ابھی فنڈنگ میرے خیال میں ایران نہیں دیتا، فنڈنگ ابھی امریکہ سے آتا. پہلے امریکہ ان سے لڑتا تھا، اب جو ہے طالبان کا امریکہ سے سمجھوتا ہو گیا کہ بھائی تم ہمارا خرچہ دے دو، جو آپ کہو وہ ہم کریں گے. تو جو ہے ابھی ایران کے بھی تعلقات بہت اچھے ہیں طالبان کے ساتھ، وہ پرانے جو دوستی ہے نا ان کی وجہ سے. امریکہ کے تعلقات بھی بہت اچھے ہیں طالبان کے ساتھ، کیونکہ طالبان امریکہ پیسے کے بغیر ایک دن بھی نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا. طالبان کی فنڈنگ آتی ہے، ان کی گورنمنٹ ہے بھائی، ان کا افغانستان کی اپنی اقتصاد نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو وہاں پہ انڈسٹریز نہیں، جیسے پاکستان کی انڈسٹری نہیں ہے. پاکستان میں پھر بھی کچھ تو ہے نا، افغانستان میں تو کچھ، وہاں وہ اس سے بھی زیادہ پسماندہ ہے. تو وہاں پہ اس کا اپنی اکانومی نہیں ہے. ان کا فنڈنگ آتا ہے ہر ہفتے، اس طرح نہیں کہ ہر مہینے، ہر ہفتے امریکہ سے آتا ہے. طالبان کے جو آفیسز ہیں، فورن منسٹری ہے، اس کا ایجوکیشن منسٹری، سب کچھ. ابھی تک اسکولوں کے تنخواہ امریکہ دیتا ہے افغانستان میں. ہاسپٹلز کے خرچے تنخواہ جو امریکہ سے آتا ہے، امریکی گورنمنٹ دیتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو اگر امریکہ چاہے نا طالبان کا کان یہاں سے کھینچ دے کہ بھائی تم جو ہے پارا چنار میں مداخلت نہیں کر سکتے، طالبان اسی دن توبہ کریں گے، کیونکہ طالبان جو اب امریکہ کے سامنے کتے کی طرح ذلیل ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا سارا فنڈنگ امریکہ سے آتا ہے. طالبان کتے کی طرح ذلیل ہے. اگر قطر کا بڑا اثر رسوخ ہے طالبان پر، ان کے فنڈز جو امریکہ سے آتے ہیں قطر کے تھرو سے آتے ہیں، قطر کی وساطت سے آتے ہیں. اور قطر نے خود بھی ان کو بڑے پیسے دیے. قطر اگر چاہے نا طالبان کو کہہ دے کہ بھائی تم پارا چنار میں شیعوں کو کیوں مارتے ہو، نکل جاؤ وہاں سے، پیچھے کر، اسی دن وہ پیچھے کریں گے. لیکن کسی کو دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ سب دیکھتے ہیں، کہتے ہیں پارا چنار میں جنگ ہو رہی، کون کس کو مار رہا ہے، کہتے ہیں ہاں جی وہ شیعوں کو مار رہے ہیں. شیعہ کون؟ وہ زینبیون والے، کہتے ہیں مار. ہاں، کیونکہ بھائی جب آپ نے محاذ کھول دیا نا، شیعوں نے اپنی آئیڈینٹی ایران کے ساتھ رکھی ہے. ایران ایک حکومت نہیں ہے، ایران ایک انقلابی تحریک ہے. ایران یعنی پورے مغرب کے خلاف ہے. ایران نہ صرف مغرب کے خلاف ہے، اپنے پڑوسیوں کے بھی خلاف ہے. ایران سعودی عرب کی بھی خلاف ہے، ایران جو ہے کویت کی بھی خلاف ہے، امارات. حکومت پاکستان کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتا. ایران جو ہے، ایران کی نظر میں حکومت پاکستان ایک طاغوتی حکومت ہے، غیر شرعی حکومت ہے. یہاں پہ انقلاب ہونی چاہیے، یہاں پہ ولایت فقیہ ہونی چاہیے. حکومت پاکستان غیر قانونی ہے ایران کی نظر میں. تو جب آپ کی آئیڈینٹی ہے انہی کے ساتھ، جو آپ انہی کے پاور بیس ہیں، انہی کے سپاہی ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں ہمیں یہ کیوں مارتے ہیں جی، کیوں نہ ماریں، کیوں آپ کو قتل نہ کریں. بولیں کچھ بھائی. جو پارا چنار میں ہے نا سر، جتنے بھی وہاں پہ جو میکسیمم
مجھے سنائی نہیں دیا. آواز کھول دو بھائی اپنی. ہاں سر، جو پڑاچینار کی شیعہ ہے نا سر، یہ جو میکسیمم جو ہے نا یہ تقلید وغیرہ ولایت فقیہ چیز تو مانتی ہی نہیں. اور مطلب زیادہ تر پاکستان کی پوری پاکستان کی عوام کو بھی پتہ نہیں ہے کہ یہ ولایت فقیہ کیا چیز ہے. وہ تو ولایت تو بھائی وہ فقیہ کو بھی کوئٹہ یہی والوں کو جو تقریب مارتے ہیں نا، وغیرہ. وہ کوئٹہ والوں کو جب مارتے ہیں تو وہ اس لیے مارتے ہیں کہ کوئٹہ والے وہ ولایت فقیہ کو مانتے ہیں؟ نہیں، اس لیے وہ دیکھو ایسے وہ شروع میں ایسا تھا 80s میں اور ارلی 90s میں تکفیروں کا یہ تھا. حکومت پاکستان جو بھی لوگ شیعوں کو مارتے تھے ان کی پالیسی یہ تھی کہ جو لوگ ایران کے زیادہ سپورٹر ہیں، مثلا ڈاکٹر محمد علی نقوی صاحب تھے نا، وہ لاہور میں ISO والے، عارف الحسینی صاحب تھے، ایسے لوگوں کو چن چن کے مارتے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جہاں بھی شیعہ مل جائے مارو، کیونکہ شیعوں کی جو قیادت ہے، شیعہ جو مذہبی لیڈرشپ ہے شیعوں کی جو علماء طبقہ ہے، یہ سب ایران نواز لوگ ہیں، پرو ایران ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ اگر ہم شیعہ قوم ہی کو خوف زدہ بنائیں، شیعہ قوم ہی کو دباتے رہیں گے تو یہ ہمیشہ اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوں گے، اور یہ ان کو یہ موقع نہیں ملے گا کہ ہم حزب اللہ بنا دیں اور ہم آرگنائز ہو جائیں، ہم ایک سیاسی بلاک بن جائیں. یہ اس کو موقع ہی نہیں ملے گا، یہ ہمیشہ اپنی جان بچانے کی فکر میں خوفزدہ حالت میں رہیں گے. تو یہ جو ہے جو آپ کو عام شیعوں کو وہ مارتے ہیں، وہ اس لیے ان کو پتہ ہے کہ عام شیعہ جو ہے وہ شاید ولایت فقیہ کا نام بھی نہیں سنا ہے نا. لیکن جب شیعہ اجتماعی طور پر خوف کی حالت میں ہوں گے، شیعہ اجتماعی طور پر اپنی آئیڈینٹی چھپانے کی فکر میں ہوں گے کہ اگر میں بتاؤں لوگوں کو میں شیعہ ہوں تو مجھے قتل کیا جائے گا، تو وہ کبھی ان کے سیاسی تحرک سے اسی بات پہ کی طرف ہو گئی کہ ہم قتل کیسے نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ بات تو ان کے دماغ بھی نہیں آئے گی کہ ہم ایک بہت بڑی سیاسی قوت بن جائیں، حزب اللہ بن جائیں لبنان کی طرف. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تکفیریوں کی کیوں حمایت کرتے ہیں. لیکن اوور آل جو دیکھا جائے نا پاکستانی گورنمنٹ تو اوور آل تو ان کو سپورٹ نہیں کرتی ہے، لیکن جو ہے کہ ان کے اوپر باقاعدہ انہوں نے آپریشن بھی کیے ہیں، ان کو بہت دبایا بھی ہے پاکستان میں. جتنے آپریشن ہوئے آپ دیکھیں شیعہ علاقوں میں نہیں ہوئے، کراچینار میں جتنے بھی شیعہ رہتے ہیں ان کے اوپر آپریشن نہیں ہوا، پھر اورکزئی میں جتنے بھی شیعہ رہتے ہیں تو ان کے اوپر بھی کوئی آپریشن نہیں کیا، کیونکہ جو شیعہ ہیں نا وہ امن پسند لوگ ہیں، وہ لڑائی جھگڑا یہ چیزیں نہیں چاہتے ہیں. تو اگر آپ پاکستان دیکھیں کی یہ حکومت پاکستان کے جو تعلقات ہیں تکفیری گروہوں کے ساتھ، یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والی تعلقات ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کبھی اچھے ہو جاتے ہیں، کبھی برے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی ان سے حکومت پاکستان کبھی ان سے کام نکالتی ہے اپنی، جب ان سے کام نکلوانا ہو نا، ان کا جہادی گروپ بناؤ، کیا بولتے ہیں، لشکر بناؤ کسی محاذ پہ شیعوں کو مروانا ہو تو خوب ان سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں. پھر کبھی کبھار ان کے تعلقات برے بھی ہو جاتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں. تو یہ کیونکہ یہ جو جہادی گروپس ہوتے ہیں نا، ان کو کنٹرول کرنا یہ تو مثلا کسی مولوی کے اختیار میں ہوتے ہیں. مولوی کی طبیعت اس طرح ایک فوجی کیپٹن کی طرح تو نہیں ہے نا. فوجی کیپٹن جو ہے اس کو جو میجر قید ہے، اس کا جو جنرل قید ہے وہ یہی کرے گا، وہ بالکل اس میں ڈسپلن ہوتا ہے. مولوی کو ایک دفعہ پیسہ مل گیا نا، وہ اس کو 1000-1500 سپاہی مل گئے، تو پھر تو اس طرح نہیں ہے کہ جو اوپر سے اس کو مزید حکم ملے ہمیشہ اس کی تعمیل کرے گا. وہ تو شریعت نافذ کرنے کی فکر میں ہوگا ہمیشہ نا مولوی، اس کے جوان بھی شریعت نافذ کرنے کے حکم میں ہوگا. تو یہ کیونکہ یہ جو ملیشیا لوگ ہیں پاکستان میں، جو عسکری جماعتیں ہیں، اس میں تو شک ہی نہیں ہے، مجھے تو شک نہیں ہے، اور جو بہت سارے اینالسٹ ہیں جو پاکستان کے حالات کو جانتے ہیں ان کو شک نہیں ہے کہ ان کے تعلقات حکومت پاکستان کے ساتھ ہیں، اور ان کے تعلقات بعض دفعہ بہت قریب ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ برے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن ان کے تعلقات رہتے ہیں. تو آپ جو کہتے ہیں نا کہ بعض دفعہ ان کے خلاف آپریشن کرتا ہے، بات آپ کی صحیح ہے، وہ آپریشن اس وقت کرتا ہے جب یہ کنٹرول سے نکل جاتے ہیں، اور بعض دفعہ پھر ان کا ہاتھ کو کھلا چھوڑ دیتا ہے کہ آپ بسم اللہ آگے کر دیں. تو یہ اس طرح ان کی ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو اسٹرکچر ہے ملیشیاز کی اور یہ عسکری تنظیمات جو ہیں ان کی اسٹرکچر یہ ایسی ہے کہ یہ جو ہے ان کی لیڈرشپ، ان کے اسٹرکچر، ان کی آئیڈیالوجی ایسی کہ یہ اس طرح بہت دفعہ ان کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں حکومت کے ساتھ، وہ بہت دفعہ اچھے ہوتے ہیں. جی ہاں. لیکن جو میں نے جہاں تک پڑھا ہے نا، دیکھا بھی ہے، ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھیں، جو طالبان کے جو مطلب جو القاعدہ تھی، طالبان وغیرہ تھی، جن کے جو ان کے فاؤنڈرز تھے، جو ان کی فنڈنگ تھی، وہ سعودی عرب کے جو سعودی عرب ہو گیا، مصر ہو گیا، قطر ہو گیا اور یو اے ہو گیا، مطلب یہاں سے مصر کے پاس پیسے نہیں ہیں.
مصر پیسہ نہیں دیتا، مصر خود ایک فقیر ملک ہے بھائی، مصر پاکستان کی طرح. لیکن جو ایمن الزواری تھا، جو ڈاکٹر تھا وہاں سے جو آیا تھا یہ القاعدہ ایمن الزواری، تو وہ بھی تو اس نے کافی مطلب یہ کیا تھا، کافی تقویت دی. جی بالکل 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 صحیح ہے. ان کے فنڈنگز آتے تھے پہلے سرکاری طور پہ، پھر بہت دفعہ ان کے جو بڑے بڑے تاجر ہوتے ہیں نا، وہابیوں کے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے زکوٰۃ وغیرہ ان کو دے دیتے ہیں، تو بہت پیسہ بنتا ہے اس کا. میں بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ سارا مطلب معاملہ انہی وجہ سے ہے، کہ ان کی وجہ سے یہ سب. اور نہیں اس طرح کا آپ سمجھتے ہیں صرف انہی کی وجہ سے ہے؟ دیکھیں حکومت سعودی عربیہ نے بہت انویسٹ کیا پاکستان میں تکفیری گروہوں پہ. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے صرف سعودی عرب نے کی ہے، یہ بات آپ کی غلط ہے. یہ حکومت پاکستان کی رضایت سے کیا. حکومت پاکستان ہاں وہ اس طرح نہیں کہ سعودی عرب ادھر آ کے مدرسہ بناتا ہے، وہابیوں کے لیے مسجد بناتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے. حکومت پاکستان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے جی. ادھر جتنا ان کو دیتا ہے اس سے زیادہ پاکستانی حکومت کو ملتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر حکومت پاکستان اتنا کرپٹ ہے، اگر اس کو پیسے نہ ملے تو وہ سعودی عرب کو یہاں پہ آنے دیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جتنا کرپشن پاکستان میں دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. لیکن وہ تو سر سٹارٹ میں تھا کہ جب پرویز مشرف نے ان کے خلاف. اچھا کہنا کیا چاہتے ہیں بھائی؟ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امام حسین علیہ السلام کے متعلق کوئی سوال ہے یا نہیں ہے بھائی؟ جی وہ میں نے آپ کا وہ دیکھ لیا تھا وہ قیام والے، تو وہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ مطلب امام حسین علیہ السلام کا جو قیام ہے وہ قیام نہیں کیا کوئی انہوں نے، تو انہوں نے صرف ان کو مجبور کیا گیا تھا. وہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں. تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے یا علی مدد، اللہ آپ کو عزت دے. جی سر بولیں. ایک چیز جی سر، وہ جو آپ مطلب سیریا کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ سیریا میں جو زینبیون وہاں سے گئے تھے تو ان کو نہیں جانا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ پھر اگر ان کی حکومت آ جاتی، عمریوں کی حکومت آ جاتی، وہ تو ظاہر سی بات ہے پھر تمہیں وہاں پہ زیارات کرنے نہیں دیتے، تو اس کے لیے تو جانا چاہیے. دیکھیں عمریوں کی حکومت آنا بہت مشکل تھی وہاں پر. دیکھیں وہاں پہ سیریا پہ جو اپرائز شروع میں لوگ صرف انتخابات مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ انتخابات کرا دو. ایک باپ ہے، اس نے 1970 سے حافظ الاسد نے حکومت کی ہے، 1959 یا 71 میں وہ اور میں تھا. سنہ 2003 میں اس کی وفات ہوئی. 30 سال اس نے حکومت کی، پھر اس کو ہم نے بیٹے کو بنایا ٹھیک ہے، باپ کے بعد بیٹا. تو وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں سیریا میں، لیکن وہ سب ایسے ہی فیک ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ 90%، 95%، 99% ووٹ صدر ہی کو ملتا ہے. وہ باپ بیٹے کے علاوہ کوئی وعدہ بنتا ہی نہیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ انتخابات، اور سیریا کے لوگ جو ہے نا اتنے مذہبی نہیں ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے مذہبی ہیں. سیریا کے لوگ بڑے سیکولر ہیں. انہوں نے کہا تھا انتخابات کرو. تو ایران والوں نے اس زمانے میں بہت غلطی کی. ایران والوں نے کہا کہ یہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں ان کو قتل کرو. عرب جو اسپرنگ ہے نا، قاسم سلیمانی وغیرہ نے بشار اسد کو، یہ تو بہت آسان ہے بشار اسد سے انہوں کو مشورہ دی یہ بھائی ان کو آپ ان کی ہڈیاں توڑ دیں، آپ نہیں کر سکتے تو ہم آپ کے لیے کریں گے. تو بشار اسد نے ایرانیوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹرز کو کیا ان کو قتل کرنا شروع کیا، ان کو جیل میں ڈالنا، ان کے ساتھ بے عزتی کرنا. تو اس کے بعد جو ہے مسلح تحریکیں چلی سیریا میں. اس کے بعد جب شروع میں نہیں تھا، لوگوں نے اسلحہ اٹھایا، اور شروع میں لوگوں نے جنہوں نے اسلحہ اٹھایا وہ نیشنلسٹ لوگ تھے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ نیشنلسٹ ہے یا ماڈریٹ سنی تحریکیں تھیں، وہ تکفیری نہیں تھے، اور وہ بشار اسد کے خلاف تھے. تو اس زمانے میں بشار اسد کے خلاف انہوں نے بہت پیش قدمی کی، یعنی اس کے گرنے کا احتمال تھا. تو ایران والوں نے یہ کیا کہ کہا کہ ہاں ہم ایسا کام کرتے ہیں یہاں پر، ایران اور بشار اسد نے، اور روس بھی ان کے ساتھ تھا، کہ یہاں اس کی ایک ایسی اپوزیشن یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کو دنیا نہ مانے. یعنی آپ بشار اسد کا جو الٹرنیٹو ہوگا وہ کوئی اس کی سپورٹ نہیں کرے گا، اور وہ ہوگا ایسی تکفیری جماعت بالکل پاگل، ISIS. ISIS کا جو ISIS کو کس نے شام میں داخل کیا؟ خود ایران نے داخل کیا، خود بشار اسد نے داخل کیا داعش کو. اس لیے کہ اپوزیشن جو ہے بشار اسد کی اپوزیشن کو دنیا کی سپورٹ حاصل تھی. سب دنیا کے ملک سپورٹ کرتے تھے اپوزیشن کی، لیکن اگر اپوزیشن الٹرنیٹو اپوزیشن ایسا آ جائے کہ اس کی کوئی سپورٹ نہ کرے تو یہ ان کے لیے بہتر تھی. تو انہوں نے کیا کہ پاکستان سے زینبیون اور فاطمیون بنا کے دیا اس جھوٹے ادعا پر. وہ ایرانی وزیر خارجہ کا ایک انٹرویو لیک ہے، اس کا وائس ہے، وہ اصلی بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ صدر پوٹن کا اس نے کہا تھا، صدر پوٹن کو قاسم سلیمانی نے کہا کہ آپ ادھر فوج بھیج دیں، اپنے جوان بھیج دیں ادھر سیریا میں. وہ اس کی درخواست پہ انہوں نے فاطمیون بنایا. یہ پوٹن کی درخواست پہ بنی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ حرم کے دفاع کے لیے، جھوٹ ہے. مدافعین حرم یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے.
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ سن 92 یا 93 کی بات ہے کہ مشہد مقدس میں دھماکہ ہوا حرم امام رضا علیہ السلام زری کے ساتھ. آیت اللہ خزعلی کے بیٹے خود اس نے مجھ سے کہا, آیت اللہ خزعلی کے بیٹے, خزعلی خامنئی کے اتنے دوست ہیں اور اس کے بڑے گہرے تعلقات ہیں ایرانی حکومت کے ساتھ انٹیلیجنس. اس نے خود مجھ سے کہا کہ یہ خود خامنئی صاحب نے کیا تھا اور رفسنجانی نے اپنی اپوزیشن کو بدنام کرنے کے لیے امام رضا کا. یہ لوگ حرم اگر چاہنا ان کے مفاد میں حرم کو تباہ کریں, امام رضا علیہ السلام کے حرم کے اندر زری کے بالکل ساتھ, اس وقت میں جب ایران گیا تھا ابھی زری کے اوپر جو چھت مبارک ہے گنبد ہے وہ ابھی اس میں دراڑیں تھیں, اس میں جو نقش و نگار ہے نا وہ بھی اس میں ٹوٹا ہوا تھا اسی دھماکے کی وجہ سے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. یہ تو یہ لوگ یہ پھر انہوں نے اس کو کس کو اوپر ڈال دیا, بھائی سپاہی صاحب پاکستان سے آئے ادھر, اس نے دھماکے کیا, حالانکہ انہوں نے خود کیا تھا. اس نے اب اس زمانے میں آپ جو یہ مجاہدین خلق کافی اس اثر رسوخ تھا ان کو بدنام کرنے کے لیے ان لوگوں نے کیا تھا. اس کو میں نے نہیں کہا, اب خود ایران والے کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایرانی انٹیلیجنس سروسز ان کے ساتھ جن کے تعلقات وہ کہتے ہیں کہ خود خامنئی اور ہاشمی رفسنجانی اس زمانے میں ایران کا صدر تھا. تو یہ کہنا کہ یہ حرم کا ان کو فکر ہے, یہ آپ کی سوچ, یہ ایرانی حکومت کو حرم کی بالکل پرواہ نہیں ہے. یہ اپنے مفادات کے لیے حرم کو ایک لمحے میں بیچ دیں گے. تو انہوں نے وہاں پہ فوج بھیجا, افغانیوں کی فاطمیون اور زینبیون اس لیے بھیجا تاکہ بشار حکومت سقوط نہ کرے. اور ان کو بدترین جنگوں میں ان کو آگے کیا جاتا تھا نا, جیسے حلب کا جنگ ہے, وہاں پہ کوئی حرم ہے نہیں بھائی حلب میں, ایسے جگہوں پہ آگے کیا جاتا تھا کہ کوئی, کیونکہ افغانی اگر مرتا ہے پاکستانی مرتا ہے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا, ایرانی نہ مرے, کیونکہ ایرانی پر قوم جو ہے ہمارے خلاف ہو جائے گی, ان کی اپنی حکومت جو ہے اس کی مقبولیت کم ہو جائے گی. اور پھر انہوں نے یہ کیا کہ جہاں پہ ماڈریٹ اپوزیشن تھے, جو نیشنلسٹ اپوزیشن ہے, ان کے خلاف انہوں نے جنگ کی, اور داعش کے خلاف جنگ نہیں کی شروع میں, تاکہ داعش مضبوط ہو جائے, داعش بڑھ جائے. کیونکہ ان کا پلان ہی یہی تھا کہ اب ہم آگے سے اپوزیشن کریٹ کریں کہ وہ اپوزیشن دنیا کے لیے ایک کیا ہو. یہ قاسم سلیمانی وہ ان لوگوں کا, یہ بڑے شیطان لوگ تھے, کہ ایک ایسی اپوزیشن ہو شام میں کہ وہ دنیا والے اسے ڈر جائیں, سب بشار اسد کو مان لے تو اس کی مخالفت چھوڑ دیں. تو داعش کے جو لوگ تھے نا, تکفیری لوگ تھے جیلوں میں, ان کو رہا کر دیا گیا, اور ان کو موقع فراہم کیا گیا کہ یہ زیادہ علاقے فتح کر لیں. اور پھر سارا اپنا کانسنٹریشن کیا تھا ان گروپس پہ جو ترکی کے ساتھ تھے, ترکی کے حکومت کے تھے, یا مثلا سعودی عرب والے ان کو سپورٹ کرتے تھے, یہ قطر والے سپورٹ کرتے تھے, ایسے گروپس جو ماڈریٹ تھے. تو ان کو تباہ کر دیے. داعش بہت بڑھ گیا, پھر دنیا بشار اسد کے ساتھ مل گیا, خود امریکہ بشار اسد کے ساتھ مل گیا داعش کے خلاف, داعش کو ختم کرنے کے لیے. تو ایک بہت بڑا عراق کا شام کا پرائم منسٹر تھا, اور وہ 20 سال تک فورن منسٹر تھا, اس کا نام عبدالحلیم خدام ہے. جو لوگ سیریا رہ چکے ہیں اس کو جانتے ہیں, جو پرانے لوگ ہیں, اور جو لوگ مشرق وسطیٰ کے تاریخ کو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو. عبدالحلیم خدام 1971 میں جب حافظ الاسد نے وہاں پہ عسکری انقلاب کی, وہ شام میں وہاں پہ قبضہ کیا, یا 1967 ہے پتہ نہیں, اب میں بھول گیا, 71 ہے اس طرح. تو اس زمانے سے وہ سینئر تھا باس پارٹی میں, سیریا کے باس پارٹی میں, اور حافظ الاسد کے ساتھ تھا, اور بہت عرصے تک 10 15 20 سال تک وہ یا پرائم منسٹر تھا یا وائس پریزیڈنٹ تھا, اور پرائم منسٹر تھا, اس طرح سینئر پوزیشنز میں تھا. پھر جب حافظ الاسد کی وفات ہو گئی, وہ کچھ عرصے کے لیے صدر بھی بنا, سیریا کا صدر ٹیمپرری طور پہ. پھر بشار اسد جب صدر بنا, اس کے زمانے میں بھی یہ بہت سینئر تھا. پھر وہ آخر میں ریٹائرڈ ہو گیا, یہ جنگ وغیرہ شروع ہو گیا نا, وہ ریٹائر ہو گیا, فرانس میں رہتا تھا, اب اس کی وفات ہو گئی ہے 8-9 سال. عبدالحلیم خدام, اس کی خود اپنی انٹرویو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا, وہ ویڈیو اب اس کا کلپ جو آپ انٹرنیٹ میں بہت سرچ کیا میں نے, پھر وہ نہیں ملا, لیکن اس کا اسکرپٹ ہے, اسکرپٹ موجود ہے. وہ خود کہتا ہے, لوگ کہتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں, میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اس کے محمد سہیل سن لو, سن رہے ہو نہیں سن رہے, یہ بہت اہم ہے, بہت اہم ہے, سن لو. وہ کہتا ہے کہ میں پاگل نہیں ہوں, اور مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, اسی مقدمے کے ساتھ. اور یہ کون ہے؟ یہ بشار اسد کا نائب رہ چکا ہے, بہت سالوں تک پرائم منسٹر رہ چکا ہے, فورن منسٹر رہ چکا ہے, بہت سینئر تھا حافظ الاسد کے گورنمنٹ اور بشار اسد کے گورنمنٹ. کہتا ہے میں پاگل نہیں ہوں, اور مجھے پتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. ایران نے داعش کو
شام میں داخل کیا. ایران نے داعش کو سیریا میں لایا, خود کہہ رہا تھا, اس کے اپنے الفاظ ہیں, آپ سرچ کریں. وہ میرے خیال میں العربیہ جو نیوز پیپر ہے یا ریاض ہے, اس میں ابھی تک اس کا انٹرویو موجود ہے ٹیکسٹ کی صورت میں. اس کا پہلے ویڈیو بھی تھا. اچھا تھینک یو سر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر ایک چیز اگر ناراض نہیں ہو سکتا ختم ہے آپ امام ختم ہے. سر وہ